अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, आज की पहली खबर है एक सेकंड मरियम, एक सेकंड। मैं आई एम सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन आज पहली खबर मेरी तरफ से। देखो, बरसों पहले 60 की दहाई में, यानी आपकी मुबारक पैदाइश से भी कई साल पहले, पीटीवी के लिए एक बहुत खूबसूरत राइटर थे ख्वाजा मोइनुद्दीन मरहूम। उन्होंने तालीम बालिगा के उन्वान से एक सीरीज लिखा जो पीटीवी की तारीख का पॉपुलर तरीन सीरीज कह लो आप, ये जो भी है, मकबूल हुआ। मैं चंद रोज पहले अपना कायदा देख रहा था कि बच्चों को क्या पढ़ाते हैं, तो वो पढ़ने के बाद ये देखो मेरे पास ये झूठ का पलंदा पड़ा है, ये मैंने कहा इस कायदे को तब्दील होना चाहिए। सो मैंने तालीम बालिगा 2026 एडिशन की तैयारी शुरू कर दी। अच्छा, आज उसकी पहली क्लास है, मुख्तसर क्लास होगी। जो दोस्त ज्वाइन करना चाहें, ये क्लास लेना चाहें, हम हाजिर हैं और वो मशवरे भी दें, पार्टिसिपेट करें इस प्रोग्राम में, चूंकि ये झूठ का पलंदा है सारा अलिफ बे जो पढ़ाई जाती है। अब मैं थोड़ा सा एक आध मिनट में आपको ब्रीफ करता हूं जो नया कायदा मैं लिख रहा हूं। अलिफ अनार जो है ये गलत है, ठीक है। अलिफ से है अंधेर नगरी, अनारकी यानी वो बदहाली कड़मास मचा मुल्क में। अलिफ अनार गलत है आज के बाद मेरे स्टूडेंट्स के लिए और मेरे लिए। अलिफ से अनार नहीं होगा, अनारकी होगी, अंधेर नगरी होगी, झूठे इशारिये आगे ब्रैकेट में लिखना, झूठे जो सरकारी आते हैं, इख्तियार, इक्तदार, उधार, ब्रैकेट में लिखना IMF। अच्छा, बेस से आइंदा हम कम से कम अपने कायदे के जरिए जो मैं कंपाइल करूंगा आखिर पे, बेस से बकरी नहीं, बकरी मासूम होती है। बेस से हमारे यहाँ है बदमाशी, बदतहजीबी, बेतरतीबी यानी लैक ऑफ डिसिप्लिन, भूख, बीमारी और बेरोजगारी। अब चलो पे की तरफ, इससे पंखा नहीं होता, बकवास है। पे से होता है पागलपन, पागलखाना, प्लंडर यानी लूटमार, पटवारी। तो आइंदा के लिए आज की क्लास में इतना ही काफ़ी है। तो हमारे व्यूअर्स अगर पार्टिसिपेट करना चाहें और इस कायदे के लिए नए लफ्ज़ दे सकें तो आई विल बी ग्रेटफुल टू देम। और वो अगर हो सके तो अपने नाम और ज़रा पते भी लिख दें, चूँकि नया कायदा मैं जो हमें ज्वाइन करेगा वो मैं प्रिंट करवा के खुद ज़ाती खर्च पे वो उनको मैं गिफ्ट करूँगा। अब आपकी मर्जी, हम हाजिर हैं अब जी। बेशक हसन साहब, ज़बरदस्त सिलसिला और उम्मीद है हमारे व्यूअर्स भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। आगे चलते हैं। अखबारी रिपोर्ट्स के मुताबिक मुल्की दरामदात में मुसलसल इजाफे और बरामदात में कमी के बायस मुल्की तजारती खसारा 6 माह में $19 अरब से भी ज़्यादा हो गया, जबकि सिर्फ दिसंबर का तजारती खसारा 24% के करीब रहा। देखें, मेरा मरहूम दोस्त और बड़ा प्यारा शायर अमजद इस्लाम अमजद मुझे याद आया, उसने लिखा था, किताब उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। अच्छा, खे से खसारा भी याद कर लें, फिर मेरा ध्यान अपने कायदे की तरफ जा रहा है। अच्छा, खसारा सिर्फ तिजारती नहीं होता या इक्तिसादी नहीं होता, अखलाकी खसारा इन सब खसारों को जन्म देता है। तहजीबी, माशरती, अदालती, इंतजामी, सियासी, हुकूमती, ये कितने खसारे गिनवाऊं तुम्हें। तो और मजीद खुशखबरियां मुझसे सुन लो इस सिलसिले में। मेरा ताल्लुक जो कोई लायलपुर से है,
تو ظاہر ہے میری دوستیاں بھی ہیں وہاں. ٹیکسٹائل انڈسٹری بدترین تاریخی بحران کا شکار ہے. 70,000 پاور لومز، کیا کہہ رہا ہوں، 70,000. اور اس کا مطلب جانتی ہوں، کم از کم 50,000 لوگ فارغ ہو گئے، بے روزگار ہو گئے. آپ نے خوشخبری سنائی، میں نے اس سے بڑی خوشخبری آپ کی خدمت میں رکھ دی ہے. جی ویری انفارچونیٹ. نیکسٹ خبر پہ چلتے ہیں. ایران میں مہنگائی کے خلاف احتجاج. ایران کی کرنسی اس سال کئی گنا کمزور ہوئی ہے، جس کی وجہ سے خوراک، ادویات اور توانائی کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگی ہیں. جبکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی دی کہ ایران نے پرامن مظاہرین پر تشدد یا قتل کیا تو امریکہ ان مظاہرین کے بچاؤ کے لیے آئے گا، جس پر ایرانی حکومت کا کہنا ہے ایران کی جانب بڑھنے والا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. دیکھو، تازہ ترین جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق وہاں $1 تقریباً 13 تا 14 لاکھ کے درمیان ان کی جو کرنسی ہے. تو ہمیں تو پنگڑے ڈالنے چاہیے. ہم کتنے ناشکرے لوگ ہیں، کتنے گئے گزر. ہمارا تو یہاں ڈالر میرا خیال ہے 280 281 یہ آگے پیچھے، وہاں 13 تا 14 لاکھ کے درمیان وہ رقص کر رہا ہے ان کی کرنسی. اچھا، 2 سال پہلے یہ 8 لاکھ کا تھا. ہم سب کو تو بھنگڑے ڈالنے چاہیے. بڑی ناشکری قوم ہے ہماری. اور ایک بات سن لو، یہ آج سے شروع نہیں ہوا. امام خمینی اللہ بخشے، ان کے 40ویں پہ ایرانین گورنمنٹ نے کچھ لوگوں کو انوائٹ کیا، مجھے بھی کیا. اس وقت یہاں جو کونسل جنرل تھے ایران کے وہ تھے آقائے صادق گنجی، ہو واز مرڈرڈ، جو شہید کر دیا گیا. بہت سویٹ آدمی تھا. اچھا، اس کو شاعری کرنے کا بھی شوق تھا، ٹوٹی بجی تو وہ کرتا تھا. میں جب ایران گیا تو تہران میں نے میرا خیال ہے کوئی $1,000 $500 مجھے یاد نہیں ٹھیک سے، تو آپ یقین کرو شاپر نوٹوں کا بھر گیا. تو میرے ساتھ اس وقت ایک تھے ممبر اسمبلی مشتبہ حیدر شیرازی، وکالت کر رہا ہے آج کل اسلام آباد میں، وہ بھی تھا. میں نے کہا یار ایران آتے ہی ہم تو کروڑ پتی ہو گئے ہیں. تو اس طرح کی صورتحال ہے. باقی رہ گیا ٹرمپ کی دھمکی. تو بندہ پوچھے بھی تو ماما لگنا ہے، وہ جانن انہاں دی گورنمنٹ جانے، اور کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس کی وجہ ہے ان کو کچھ بھی نہیں، کسی کو کچھ نہیں کرنا پڑے گا. اگر یہ معاملہ ہینڈل ہو گیا، اس کی وجہ ہے کہ اگر عوام اٹھ کھڑے ہوں کسی کے خلاف، عوام اگر سیدھے ہو جائیں، پھر دنیا کی کوئی طاقت، پھر کسی ٹرمپ شمپ کی ضرورت نہیں ہے ایرانیوں کو. اگر وہ اس حد تک چلے گئے ہیں، میں نہیں جانتا. I wish them luck. I wish them peace, prosperity. وہ ہمارا پڑوس ہے اور پیارے لوگ ہوتے ہیں ایرانی. بہرحال دھمکی شمکی کی ضرورت نہیں ہے ٹرمپ صاحب کو، اور جو انہوں نے جواب دیا وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے. لیکن صورتحال جو ہے جس طرف جا رہی ہے تو بس اللہ سے خیر ہی مانگنی چاہیے. آگے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. جی. دوسری طرف ایران کے صدر نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ مجھے جس ہوٹل میں ٹھہرایا گیا اس کمرے میں ایک بلب کافی تھا، مگر وہاں 14 چراغ جل رہے تھے. فرمان الہی ہے کہ کھاؤ پیو لیکن ضائع نہ کرو، بے شک اللہ فضول خرچی کو پسند نہیں کرتا. دیکھو، پہلی بات یہ ہے، میں شادیوں پہ کرتا ہوں بہت زیادہ. یہاں بھی میں نے بولا ہے کہ خدا کا خوف کرو. لوگوں کی بچیاں گھروں میں بیٹھی ہوتی ہیں، تم اتنا زیادہ لیوش. اسراف بہت بڑی لعنت ہے، یہ ناشکری کی ایک قسم ہے. اچھا پہنو، اچھا کھاؤ، اچھے طریقے سے رہو، اپنا دائیں بائیں جو کوئی ماڑا موٹا کر سکتے ہو وہ ضرور کرو. دیکھو، قائد بازار دیکھنے میں بہت ویسٹرنائزڈ یہ وہ، لیکن یہ چیزیں ویسٹ میں چلی گئی ہیں. ویسے وہ نہیں شودھ پنا اس طرح کا کرتے. ایکٹر ہوتے ہیں وہ جزیروں پہ جا کے تو یہ تو وہ وغیرہ اس طرح کے کچھ چند چھچورے وہاں بھی ہوتے ہیں. ادروائز نارملی وہاں وہ زندگی کو، اللہ کی رحمت اور برکت کو وہ ابیوز نہیں کرتے. قائد اعظم محمد علی جناح واز اے ویری رچ مین، ویری ایفلوئنٹ مین. بہت کچھ، وہ سارا کچھ ہی دے گئے مختلف اداروں کو.
وہ گورنر ہاؤس کی بتیاں خود بجھایا کرتے تھے. جو ہی مہمان اٹھا سی آف کیا وداؤٹ ویٹنگ فار اینی بڈی, ٹک ٹک ٹک. اس زمانے میں ٹکے ٹوکری بھی نہیں تھی بجلی. یہ ہوتا ہے ایک انسانی رویہ. اچھا مجھے سمجھ نہیں آتی پنجاب گورنمنٹ انیشیٹوز لے رہی ہے, یہ خاص ٹائم پہ دکانیں کیوں نہیں بند کرتے؟ بیگمات بھی ساڈیاں پرس چلاندیاں ہی ہیں, ٹہل دیاں ہی ہیں, شام نو پہنچ جاندی ہیں. وائی کرائسس ہے اس ملک میں بجلی کا. بجلی کے بلز نے لوگوں کی مت مار چھوڑی ہے. کوئی شرم ہے؟ بند کر دو آفٹر دا سن سیٹ, بند کر دو. کئی مہذب ملکوں میں جو ہماری طرح بھوکے ننگے بھی نہیں ہیں یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہو جائے گا. یاد رکھنا عوام کی تربیت بنیادی طور پہ یہ حکومتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے. وہ انہوں نے ٹریفک سگنل ایجاد کرتے چبلانے لا لایا, پوچھتا کوئی نہیں. یہ پنجاب گورنمنٹ کو چاہیے اس طرف آئے, عادتیں ٹھیک کرو ان کی. بیگماں ذرا جلدی اٹھ لین, جھولدیاں چالدیاں تے پرس چلاندیاں پہنچ جاندیاں شام نو رات گئے تک. کیوں؟ وائی کرو. بہرحال یہ ایران کے جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے جو بڑی خوبصورت بات کی ہے, بنیادی بات کی ہے, زندگی کے اصول, بنیادی اصولوں میں سے ایک ہے یہ, ڈونٹ ابیوز اینی تھنگ. قائد اعظم جیسا بندہ جو پرسنلی واز اے ویری رچ مین, وہ گورنر ہاؤس کی بتیاں یار بجھاتا پھرا جب ٹکے ٹوکری بجلی تھی. چلیں آگے. بہت اچھی بات ہے, پاکستانی سن لیں اگر ان کی مہربانی ہے. ویری ٹرو. دلچسپ خبر ہے صاحب. مستقبل میں چاند اور مریخ پر آباد ہونے والے انسانوں کے لیے 3D پرنٹڈ گھروں کے ڈیزائن سامنے آ گئے ہیں. ناسا کے مطابق ان خلائی گھروں کو ترجیحاً مقامی وسائل سے تعمیر کیا جائے گا, جیسے کہ چاند یا مریخ پر موجود مٹی سے, تاکہ زمین سے اضافی سامان لے جانے کی ضرورت نہ پیش ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ ہے اشرف المخلوقات. میں نہیں, جنہوں نے تمہاری زندگیاں تبدیل کر دی اے ٹو زی, وہ محسن ہے تمہارے, اور وہی انسان ہے. ہم آدم ذات ہیں. دیکھو ہمارے شاعر ستاروں پہ کمندیں یہ وہ وغیرہ فضول, ستاروں پہ کمندیں, وہ چاند پہ گھر بنا رہے ہیں. اچھا ساڑھے علامہ اقبال صاحب نے فرمایا سی کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں آباد, اتھے کچیاں بستیاں آباد. اور جو اہل کیا وہ میں نے ابھی کہا ہے کہ اہل نظر, یہ کیڑی نظر؟ انہیں اہل سائنس اور ٹیکنالوجی, وہ کر رہے ہیں تازہ بستیاں آباد. اور وہ بھی کہاں؟ چاند پہ. ہم باسی سیاستدانوں سے جان نہیں چھڑا سکے. اور یاد رکھنا ایک بات, قائد بانی پاکستان کے بعد اس ملک کا سب سے بڑا ہیرو وہ ہوگا جو ان لوگوں سے حساب لے گا اور ان کا باپ بند کرے گا. چیپٹر از کلوزڈ. شرم آتی ہے, اللہ کی قسم کڑتا رہتا ہوں. وہ چاند پہ بستیاں, ادھر کچیاں آبادیاں, پینٹ کرتے نے ڈرامہ, ایک بارش پہنتی ہے پینٹ رٹ جاتا ہے. وہ کون ہے؟ چلیں نیکسٹ. میڈیا رپورٹس کے مطابق چین نے جاپان کو عالمی آٹو موبائل انڈسٹری لیڈر کے طور پر پیچھے چھوڑ دیا. دیکھو بیٹا, یہ بے شک خالق و مالک انسانوں کے درمیان, قوموں کے درمیان دنوں کو پھیرتا رہتا ہے. جو ڈیزرو کر رہے ہوتے ہیں ان کی طرف شفٹ ہو جاتا ہے. ٹھیکہ نہیں لے آیا میں یا آپ نے. یاد رکھنا میرے بچپن کی, ہمارے پاس میرے والد نے جو پہلی دفعہ کرونا نہیں کرونا تو
پھوپیاں میری کنیٹ کی پڑی ہوئی تھی, جب انہوں نے جا کے کہا کہ آپا جی وہ موٹی بہت تھیں بڑی پھوپھو میری, انہوں نے کہا کہ وہ نکلتی کمرے سے کم تھی, تو انہوں نے کہا آپا جی میں نمی کے لیے, تو باہر آ کے وہ حیرانی سے انہوں نے دیکھا, انہوں نے کہا ایک ہی ہے بیبا صاحب, مائی فادرز نیک نیم, بیبا صاحب ایک ہی ہے. انہوں نے کہا کہ جاپنیز یہ وہ, انہوں نے وہ جھاڑا میرے باپ کو, وہ ان کی طرف پشت بھی نہیں کرتے تھے. تو انہوں نے کہا بیبا صاحب تینوں عقل نہیں, جاپانیوں نے کی پتا کھار کی ہوندی. I was a school going kid. اچھا پھر کیا ہوا, جاپنیز نے بالکل تیس نیس کر کے رکھ دیا, مطلب نام و نشان مٹا دیا. امریکن گاڑیوں کا فلانا ٹمکانا, برطانوی, یہ سارے فارغ ہو گئے. جرمن گاڑیاں بھی بڑی بڑی زبردست گاڑی تھی ان کی. اچھا اب چائنیز, سبحان اللہ, 1949 چائنا کی آبادی تھی 540 ملین اور 54 کروڑ, آج ہے 1.42 بلین, 1 ارب 42 کروڑ. ایک کم آبادی والا تباہ حال ملک تھا جاپان, سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد. 2 ایٹم بمبس سینے پہ کھانے کے بعد وہ ٹیک آف ایسا کر گئے, انہوں نے ہوش اڑا دیے. آج یہ ان سے بہتر. دیکھو یہ اللہ پاک جو دنوں کو پھیرتے رہنے کی جو بات کرتے ہیں, اس کا مطلب ہے جو ڈیزرو کرے گا دن اس کی طرف پھر جائیں گے, اس کے دن پھر جائیں گے. ہمارے جیسے پتہ نہیں ہمارے ایشوز کیا ہیں, ہمارے رونے کیا ہیں, ہمارے موضوعات کیا ہیں, ہمارا دانشور کیسے سوچتا ہے, کیا کہتا ہے, کوئی بات کچھ بھی نہیں. ہوائی تلواریں تلور ہیں, شاعری ماری یہ وہ لیے پھرتے ہیں, ڈھنگ کا کوئی شاعر نہیں. دیکھو اب چائنیز نے جو کیا, خود پاکستان کی اپنی سڑکوں, ہمارے لاہور شہر کی سڑکوں میں یقین کرو 40% سے بھی زیادہ, میرا خیال ہے مور دین 50%, میں گاڑیاں پہچانتا ہی نہیں دیانتداری سے. میرے بیٹے نے, حاتم نے وہ ہیول خریدی تو مجھے اور اپنی ماں کو رائڈ دینے کے لیے, تو PCSIR کا چکر واپسی میں مجھے کہتا ہے کہ بابا آپ چلا کے دیکھو. میں یوں کر کے دیکھا, میں نے کہا اس کا گیئر, اس نے کہا یہ پتہ نہیں ڈھونڈنا جیسی ہو. میں کہا یار رہنے دے, میں نہیں کہا. ایسے ایسے ملکوں کی گاڑیاں ہیں. ادھر اسلام کا قلعہ ایک ہی بنا رہے ہیں. اسلام کا قلعہ کیا پروڈیوس کر رہا ہے, کنیا پاور لومز بند, کنا فلانا. چلو چھوڑو, روز کینڈل اربوں کربوں کے. ان کو پوچھنے والا جس دن کو پیدا ہو گیا ماں کا لال, اور ریکوریاں شروع کر دیں ان سے, اور کوئی اوکھا کام نہیں ہے. سر پہ کفن باندھنا, آپ سر پہ کفن نہ بھی باندھو گے تو جسم پہ کفن آنا ہی آنا ہے. ان کے اندر سے نکالو. بھوک برابر بانٹ دو, کچھ اور نہیں ہوتا نا اس ملک میں. تم سے کچھ نہیں ہوتا اگر بھوک برابر بانٹ دو. دے للے تللی نہیں مک دیں. چلیں حسن صاحب, مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے, دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ. ویلکم بیک. حسن صاحب, وسیم اکرم نے سوشل میڈیا میں ایک بیان میں کہا کہ پاکستان میں ذیابیطس کی شرح 33% یعنی چوتھائی قوم اس مرض میں مبتلا ہے. میرا پاکستانیوں کو مشورہ یہ ہے کہ ڈنگروں کی طرح کھانا چھوڑ دیں. وسیم اکرم نے بیچارے نے ڈنگروں کو بدنام کیا ہے. وہ یہ نہیں جانتا کہ ڈنگروں, مویشیوں, جانوروں, پرندوں اور جو سمندری یا دریائی مخلوق ہوتی ہے ان کے کھانے کی عادات پرفیکٹ ہوتی ہیں. وہ چسکے چیزے کے لیے نہیں, بڑا سوادی ہے, وہ صرف پیٹ بھرنے کے لیے کھاتے ہیں, زندہ رہنے کے لیے کھاتے ہیں. سو یہ محاورہ کسی ڈنگر نے بنایا ہوگا. وسیم اکرم کا اس میں کوئی قصور نہیں, اس نے تو بھولپن میں ایک بات کر دی, یہ کسی ڈنگر نے بنایا کہ ڈنگروں کی طرح کھا رہے ہیں. وہ بھی ڈنگر کا سائز تو دیکھ,
پھر اپنی اوقات دیکھ, ایک بیل کھا رہا ہے, ایک بھینس کھا رہی ہے, فلانا ڈنگروں کی طرح کھا رہا ہے. اس کی مشقت ایک کھوتا کھانڈے ہے, اگر وہ ظاہر ہے وہ کی کرتا ہے تو کی کرنا ہے. 30 سال دی عمریں ٹھڈ نکلے نے. سو یہ غلط ہے. وہ کھابے نہیں پاڑتے, بیماری کی صورت میں بھوک کو برداشت کرتے ہیں, باقی ان کا کھانا اتنا ہی ہوتا ہے. وہ بالکل یہ نا وہ ٹرپ کر جاتا ہے, وہ اس طرح نہیں. اچھا, سو اس لیے ڈنگروں کو نہیں بدنام کرنا چاہیے. بہرحال بات وسیم اکرم نے بہت اچھی کی ہے, اور اس کی اس بات پہ یہ جو شوگر پیشنٹس ہیں, میں عام زبان میں بات کر رہا ہوں, ان کو وسیم اکرم کی بات پہ توجہ دینی چاہیے. ڈنگر سے ان سے نکال دینی چاہیے, بالکل انسانوں کی طرح, بلکہ ڈنگروں کی طرح ہی کھاؤ. یہ تو پتہ نہیں کیسے کھاتے ہیں, اللہ معافی. دیکھ کے بندہ کو اپنی بھوک اڑ جاتی ہے آدمی کی. ڈنگروں کی طرح ایسے پہاڑی بنا لیں گے, شروع ہو جائیں گے, رکنے کا نام نہیں لیں گے, کوئی پرواہ نہیں ان کو. تو ڈنگر نہیں یہ کرتا. ڈنگر کبھی اوور ایٹنگ سے مرا ہے؟ بتاؤ مجھے. سو ڈنگروں کو بدنام نہ کرو. یہ اور طرح کے ہیں, نام تو میں دے سکتا ہوں ان کو, لیکن وہ ٹی وی پہ مشکل ہو جائے گا. چلو ٹھیک ہے صاحب, نیکسٹ خبر پہ چلتے ہیں. خیبر پختونخوا کے ضلع کوہاٹ میں تیل اور گیس کے بڑے ذخائر دریافت ہوئے ہیں. وزیر اعظم کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ یومیہ 4100 بیرل تیل, 10.5 ملین مکعب فٹ گیس حاصل ہوگی. یہ کس کو بتایا گیا ہے؟ وزیر اعظم کو. جی سبحان اللہ بھائی, یہ ہوئی وزیر اعظم تے نسیا پھردا ہوندا سی چنیوٹ, دونوں پر ہاتھ دوڑے پھر دی سی. ہاں نکل آیا, او نکل آیا. کتنے گیا بتاؤ مجھے. چنیوٹ دے جننے افسانے قصے کہانیاں سن کتنے نے؟ اچھا ریکارڈ کو کتنے اشرے ہو گئے, ہونا ہی کافی نہیں ہوتا. ایک منطقی انجام تک لے کے جانا. چنوٹ میں تو تھا ہی کچھ نہیں, انہوں نے ایڈا بڑا سیریل وہ تے بنا لیا, مبارکباداں تے فلانا, پتہ نہیں پنجاب حکومت نے وہ تے کتنے کروڑ روپے دورے, یہ وہ ٹوپی ڈرامہ. کدھر ہے کوئی بتاؤ مجھے. اسی وزیر اعظم کو اب یہ اچھا چلو ریکارڈ ایک کی بات کر لیتے. ریالٹی یہ ہے, تسی کی کڈ لیا, اتنے بھی ہے, دیکھاں گے جب پکے گا تو پھوٹے گا. اور ایک بات یاد رکھنا کہ یہ چنیوٹ کی جو میں بات کر رہا ہوں, ڈرامے شرامے کتنے کیے گئے, خزانے خبی خزانے نکالے گئے. اچھا اپنا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں سمندر سے تیل اور گیس کے وسیع ذخائر نکلیا کی, وہ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں عربی میں کہتا ہوں, اردو میں ٹھن ٹھن گوپال. اچھا پتہ نہیں رنگ برنگے ڈرامے, ٹوپی ڈرامے, نوٹنکیاں چل دی ہیں تھے, لوگ بھی بھول جاتے ہیں. باقی اس ملک میں اکاؤنٹیبلٹی نام کی تو کسی چیز کا تصور ہی نہیں. ورنہ میں نے ایک جملہ بولا ہے تو مجھے اب ہانٹ کر رہا ہے, کچھ اور نہیں کر سکتے تو بھوک کی برابر بانٹ دو, کوئی بھوکا نہیں رہے گا, بانٹو. دیکھو ہونا کافی نہیں ہوتا, ایک یہ بھی بات ہے. ایک تو نا چنیوٹ کا ٹوپی ڈرامہ تھا ہی کچھ نہیں, اس کی کاسٹ زیادہ آنی تھی, اندر گند بھی کھ بھی نہیں سی نکلنا. دوسری بات یہ ہونا کافی نہیں ہوتا. اور ساڈے تواڈے جیاں نوں نا چبلاں نوں گورے نے کہا جڑا گارا ہے نا گارا, کاکا دی قیمت بدن تے رویا کرو گے. کس کی بات کر رہا ہوں؟ پیٹرول کی. اپنے پلے کیا ہے, تو پکے گا تو پھوٹے گا, جب کچھ نکل آئے گا تو بات کرنا. مجھے نا اس طرح کی بالکل ٹھیک خوشخبریاں یہ لطیفے ہیں. بالکل ٹھیک.
حسن صاحب آپ نے چونکہ کل منع کیا تھا اس لیے آج میں کراچی میں مائی کلاچی کے قریب ایک گٹر سے 4 لاشیں برآمد ہونے والی خبر نہیں شامل کری. نیکسٹ ٹاپک پر چلتے ہیں. اچھا مختصر جب آپ سنتے جائیں، بوری بند لاشوں سے ترقی کر کے گٹر میں لاشوں تک کا سفر مبارک ہو. کمال دیکھو اس ملک کا، حال دیکھو. حال کسی کا نہیں میں بلیم کر رہا، میں آپ کو اور اپنے آپ کو بلیم کر رہا ہوں. روٹی کپڑا مکان تو دیا نہیں، 50 سال ہو گئے. بھوک ننگ قبرستان فراوانی سے اویلیبل ہے، اور اپنے نعرے کے 100% اپوزٹ کرنے کے بعد بھی وزیر اعظم بننے کا شوق رکھتے ہیں. ٹھیک ہے حسن صاحب، نیکسٹ ٹاپک پہ چلتے ہیں. مختلف نوعیت کا سوال ہے. آپ کے خیال میں تجربے کا کوئی نعم البدل ہو سکتا ہے؟ ہاں بیٹا، تجربہ بہت خوبصورت چیز ہے، بہت اچھی چیز ہے، لیکن اس کا نعم البدل ہوتا ہے جسے کہتے ہیں نا بورن جینیس. وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بلیسڈ ہوتا ہے. نائیاں دے گھر ایک بچہ پیدا ہو کے محمد رفیع بنتا ہے. بے شمار لوگ ہیں جن کی فارمل ہوتی ہی نہیں. نصرت فتح علی پیجی، اس کے والد چاچا فتح، وہ میرے والد کو کہا کرتے کہ میاں صاحب اللہ نے انہوں آواز ہی نہیں دیتی، میں انہوں علم دیکھ کے کی کرا. اتنا بڑا گائک باپ اپنے بیٹے کا جوہر نہیں تھا اس میں. سو تجربے کا نعم البدل جو ہے، تجربہ اپنی جگہ پہ، میں اس کو انڈر ریٹ نہیں کر رہا. اس کا نعم البدل ہے خالق کا خصوصی کرم. ان دونوں کو کمپیئر نہ کرو، ان کو علیحدہ علیحدہ ٹریٹ کرو. قدرت جب کچھ عطا کرتی ہے وہ تجربے کا نعم البدل ہی نہیں، اس کا باپ ہوتا ہے. قدرت جب نوازتی ہے تو بچہ، وہ تو بہت چھوٹی عمروں میں وہ ان کی کہانیاں سلسلے شروع. دیکھو تجربے کی امپورٹنس اپنی جگہ پہ ہے، اور اس کی رحمت، اس کا تو پھر جواب ہی نہیں. عظیم سائنسدان اللہ کے کرم بنیادی طور پہ، عظیم دماغ کہہ لو، سائنسدان عظیم ترین دماغ ہوتے ہیں. اور بات سنو، ایک ایڈیسن پوری دنیا کو بجلی دے گیا. ایک نیم خواندہ، ان کو پی ایچ ڈی سی، کچھ نہیں. اٹ واز اے بلینڈ آف بوتھ، بٹ بیسکلی اللہ کا جو کرم ہوتا ہے نا، وہ جو نوازش ہوتی ہے. تو یہ دیکھو، میں کل نا، حالانکہ میرے پاس اپنا فون شون نہیں ہوتا، بڑا مشکل کام ہے میرا فون. بولو ظاہر ہے کسی ملازم کا لے لوں کہ کسی نے کرنا ہو، قریبی دوستوں کے پاس ہیں، انہوں کو پتا ہے کہ جی اچھا اخلاق میں فون کر لو. تو کسی بابا جی نے فون کر کے تبصرہ کیا کل کے وہ نئے سال کے جواب میں. تو انہوں نے اچھا، وہ مجھے بیٹا کہا کے مخاطب کر رہے تھے. میں نے سوچا یہ تو کم از کم 110 سال کے ہوں گے بابا جی. انہوں نے کہا کہ میں نے کل آپ کے پروگرام میں نئے سال کے سوال کے جواب میں جو کہا تھا نا، وہ انہوں نے کہا کہ کیسا نیا سال ہے، ہمارا تو بدتر حال ہے. اچھا، یہ بابا جی پنجابی گفتگو کر رہے سی کہ کیسا نیا سال، کیڑا نواں سال. تے پتر تو گل ٹھیک کیتی ہے. نواں سال ساڈا تے وہی حال جیڑا 10 سال پہلے سی، 20 سال پہلے سی، 30 سال پہلے سی. تو بڑا انہوں نے مجھے دعائیں شوائیں دیں. لیکن بہرحال تجربہ اور بلیسنگ، کرم، تجربہ اس میں ایڈ کر سکتا ہے، اس کو ریفائن کر سکتا ہے. بہرحال دونوں چیزیں خوبصورت ہیں، لیکن جب تک اس کا کرم نہیں. بالکل ٹھیک. حسن صاحب، مجھے یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے. ویلکم بیک. حسن صاحب، جدید تحقیق کے حوالے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ موسیقی انسان کو ڈائمینشیا یعنی یادداشت کی کمزوری سے محفوظ رکھتی ہے. بہت خوبصورت بات ہے. اور دیکھو ابھی پیجی کا ذکر آیا، نصرت فتح علی کا، تو وہ مجھے کہا کرتا تھا کہ یار تو اپنا گویا نہیں لیکن تو سنویا بڑا اچھا ہے. یہ ٹرم آپ نے
कम ही सुनी होगी या शायद सुनी ही ना हो, एक होता है गवैया, एक होता है सुनवैया। मैं सुनवैया बहुत अच्छा हूं। अब प्रॉब्लम ये है कि आजकल मौसीकी के नाम पे जो सुनने को नहीं देखने को मिलता है, वही तो कराहता थी। आप किस किस्म की मौसीकी सुनना पसंद करते हैं? 50s के अखलाक मेरे सामने बैठा है, मैं बहुत रिलैक्स करना चाहूं तो मैं कहता हूं यार 40s के 50s के गाने, दयानतदारी से गौर करना। 50s 40s के, मैं बहुत पीछे नहीं जा रहा, उन गीतों जैसी शायरी का नामो निशान मिट गया। प्रोज गा रहे होते हैं, पता नहीं क्या कच्चे मारते हैं। मौसीकी देखो, शायरी के जिस्म पे वो एक लिबास की तरह आती है। शायरी खूबसूरत होगी तो ऑटोमेटिकली एक खूबसूरत धुन को जन्म देगी, और फिर आवाज, ये 3-4 चीजों का ब्लेंड होता है। मैं समझता नहीं मौसीकी को, लेकिन जो पेजी ने बात की थी वो ठीक है। ये सेंस है, ये जो आजकल है, ये मौसीकी के नाम पे तोहमत है, तो ये गंद बलाई है। टमा आ जाता है, अच्छा ये नहीं कि कोई बिल्कुल ही वीरान हो गया, बट मोस्टली बहुत होपलेस। जी ठीक है हसन साहब, अगली खबर नहायत हैरत अंगेज़ है। चाइना ने एक ऐसा क्वांटम कंप्यूटर ईजाद कर लिया है जो 2.6 बिलियन सालों वाला काम सिर्फ चंद मिनटों में मुमकिन बना देगा। इस टेक्नोलॉजी से नई दवाइयाँ एटम के लेवल पर डिज़ाइन करने के अलावा नाकाबिले तबाह धातें और मटीरियल बनाने के साथ साथ दुनिया भर के एनर्जी सिस्टम को बेहतर, हत्ता के कायनात की पैदाइश के रास्ते भी पर्दा उठाया जा सकेगा। सुभान अल्लाह, वाह, ये नज़ूल होता है इंसानों पे, अशरफुल मखलूकात पे। और याद रखना ये इन्वर्टेड कॉमास में है, आगे आगे देखिए होता है क्या, और पीछे पीछे देखिए बचता है क्या। हमारा क्या रोल होगा अगर हम इसी तरह चलते रहे? आलम इस्लाम को असल मामलात की समझ नहीं आई। कल मैंने मौलाना फजलुर रहमान के भी कहा था कि मदरसों को अपग्रेड करो, हम आहंग करो अहद हाजिर के साथ, असर हाजिर के साथ। वजह क्या है? अगर इसी तरह चलते रहे तो आफ्टर अबाउट 100 years तो वाकई जैसे कमी नहीं होते, उस तरह का एक रोल होगा, वो कंट्रीब्यूशन है ही नहीं। और वो वक्त दूर नहीं, आज जो नौजवान को बच्चा सुन रहा होगा, अल्लाह उसे सेहत जिंदगी दे, तो वो अपनी उम्र में ये देखेगा कि मैं जो जुमला बोल रहा हूं वो वक्त दूर नहीं जब तुम हजारों साल पुराने मनाजिर टीवी पे देखो। बिल्कुल ठीक। हसन साहब, लास्ट मिनट है, चलते चलते आज का शेर सुना दें। हाँ, कौन जाने कौन सी शय ढूंढता रहता हूं मैं, कौन जाने कौन सी शय ढूंढता रहता हूं मैं, किस लिए बेकार रातें जागता रहता हूं। वाह, जबरदस्त, बहुत खूब। ऐसा प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। इसी नोट पर अपने व्यूअर्स से इजाजत चाहेंगे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज।